गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। लाहौर और सरगोदा के बाद आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी तहरीक इंसाफ की क़यादत को 9 मई केसेस में सज़ा सुना दी गई है। आज की सज़ाओं के बाद तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद, इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अहम रहनुमा अब नाअहल हो चुके हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा पाने वाले मुल्ज़मान में साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, शेख राशिद शफीक और ज़रताज गुल भी शामिल हैं। तमाम मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने नाकाफ़ी शवाहिद की वजह से फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्रो को बरी भी कर दिया। अदालत ने 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 284 मुल्ज़मान में से 196 को सज़ा सुनाई, जबकि 88 को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने असेंबली से बाहर आने का इंदिया दे दिया है। लेट्स वॉच हिम। आज जमहूरियत के लिए एक अफसोस का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि जमहूरियत चले, ईवान चले, लोगों की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ हो, अदली आजाद हो। बावजूद इसके कि हमारे लीडर को नाहक जेल में रखा गया, इस सब चीजों के बावजूद हम बढ़ते रहे, ईवान में रहे, बॉयकॉट नहीं किया, धरना नहीं दिया, लेकिन जुल्म, नाइंसाफी और मसावी सलूक की इंतहा खत्म नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं ईवान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने डायलॉग की बहुत कोशिश की है। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। मुफाहिमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश, खान साहब ने कहा डायलॉग हो। उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलॉग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली। ऐसे वक्त में किस चीज की डायलॉग हो और किस चीज की डायलॉग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। इस फैसले का इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर जा रहा है, इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज भी नोट करें। शेख वकास अकरम साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो इख्तिलाफ राय की बर्दाश्त ही नहीं रखता। उन्हें भी देखिए। शेख रशीद ने कहा है कि राशिद शफीक का फैसलाबाद से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्हें भी देखिए। आज फैसलाबाद में लातादाद लोगों को सजाएं सुनाई दी हैं दहशत गर्दी की अदालत से। इसमें मेरा भतीजा राशिद शफीक भी शामिल है, जिसे कि 2 सजाओं में 10-10 साल कैद की सजा दी गई है, जो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था। हमारा फैसलाबाद की सियासत से क्या ताल्लुक था? और ये जहर भरी सियासत इसलिए शुरू हुई है कि 4 महीने के अंदर फैसला करना है। रात भी हमने कोशिश की कि बहस हो जाए। मैं अरबाब इक़्तिदार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इंसाफ किया जाए। पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खुदा और रसूल के वास्ते इंतकाम की एक हद होती है, और इंतकाम इस हद तक लिया जाए कि 10-10 साल 2 केसों में राशिद शफीक को सजा दे दी गई है, जो सरासर ज्यादती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अज़मा बुखारी को भी देखिए। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के निजी होटल में नहीं हो सकी। होटल इंतजामिया ने हुकूमत के दबाव पर कॉन्फ्रेंस के लिए जगह देने से इनकार कर दिया था। होटल के इनकार के बाद अपोजिशन ने एक फार्म हाउस पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के इख्तिताम पर सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया सुना दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने PTI रहनुमाओं को जो सज़ा हुई है उसके हवाले से आज के दिन को स्याह तरीन दिन करार दिया। लेट्स वॉच हिम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़ेरे एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जारी थी कि दौरान कॉन्फ्रेंस खबर आई कि मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान, अरकान सेनेट, मेंबरान सूबाई असम्बली और सैकड़ों कारकुनों को थोक के हिसाब से कैंगरू कोर्ट्स ने सजा सुना दी। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख में एक स्याह दिन है। इससे ये बात एक दफा फिर वाज़ेह होती है कि बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत और ये हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, और ये मुल्क को मुकम्मल तौर पर ऐसे निज़ाम में बदलना
चलना चाहते हैं जहां पर हिस्ब इख्तलाफ का सिरे से वजूद ही ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि ये फैसले पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर सवाल हैं। इदारे की तस्हीर और इसकी आज़ादी आप ही की जिम्मेदारी है। हम कैंगरू कोर्ट्स के फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा है कि अब जिस जगह पर भी उनकी मुलाकात होगी हुक्मरानों से, सो काले झंडों से इस्तकबाल करेंगे। ये भी देखिए। आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हम काली झंडियों से इस्तकबाल करेंगे। दिस इज द डिसीजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियां काली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें। फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाएं। PMLN के साथ जो कुछ हुआ PTI की गवर्नमेंट में, और फिर अब PTI के साथ जो हो रहा है PMLN की गवर्नमेंट में, इस पर साबिक गवर्नर सिंध ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्हें भी देखिए। उस जमात से मेरा ताल्लुक था जो आज हुक्मरान है। इन्होंने मैरियट होटल का जिक्र किया था मुस्तफा खोकर ने। मैं 3.5 साल उस जद्दोजहद में सबसे आगे था, और उस 3.5 साल में एक दफा भी ना कोई परमिशन, ना अप्रूवल, ना किसी जलसे के लिए, ना रैली के लिए, इसी इस्लामाबाद में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आके हमने मुजाहरे किए थे। कभी इजाजत नहीं, कभी एक अरेस्ट नहीं हुआ। इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जिसमें बिल्कुल नहते लोग आ रहे हैं, सारे अच्छे शरीफ लोग हैं, उनको भी अगर ये इजाजत नहीं है यहाँ कॉन्फ्रेंस करने की, तो आप सोच सकते हैं कि फसाइयत इंतहा क्या है। मेरा नहीं ख्याल है इस किस्म के हरबे तो ज़ियाउल हक और अयूब। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि हुकूमत हमारे सर भी काट दे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेट्स वॉच हिम। ये में मारे, गोलियां मारे, हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह अजीज। हम अपने, मैंने कल ऐलान भी किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मूव करना है कराची और फिर इमदान की तरफ। हम नहीं मानते इनके किसी भी, हमारे पर एतमाद नहीं है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है। कितना बड़ा झूठ है। अवाम के हक पर ढाका डाला है। अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज इररेलेवेंट है। रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अपने बोझ तले दब चुके हैं। इस वतन को निकालना जो हमारी मादने वतन इन हालात से हम सारे इकट्ठे होंगे, नहीं हटेंगे, और इंशाअल्लाह इस राह में मर जाना शहादत है। वतन को तोड़ने, फोड़ने और तबाह बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लामा नासिर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अल्लामा साहब। आज इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें पंजाब असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट के अपोजिशन लीडर्स और कौमी असेंबली में PTI की जो पार्लिमानी जो लीडर हैं, उन सबको सजाएं हो चुकी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को भी सजा हो चुकी है। इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, ये जो रजीम चेंज एपिसोड था, आप खुद मुझे बताएं, मेरी बेटी और आपके सुनने वाले, कि इस मुल्क के अंदर एक आइन था जो फेडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो आइन जब आप ख़त्म कर देंगे, उस पर अमल, उसकी सुप्रीमेसी ढह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो कौन सी चीज़ पाकिस्तान के इन अवाम को और इन अकाइयों को इकट्ठा रखेगी? वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रही है। इसके बाद अदलिया होती है, जहाँ से इंसाफ की तवक्को होती है। इंसाफ कहाँ नहीं मिल रहा है, लिहाजा इन इकाइयों को कौन इकट्ठा रखेगा? गुड गवर्नेंस नहीं है। फिर जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो आप उनके जो नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, उनकी जगह पर दूसरे लोगों को ले आते हैं और उनके जो हक रायदही पर डाका डाल लेते हैं। उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। अब मुझे बतलाएं, गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, फसाद है और बाकी ये जराइम अंजाम, तो कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा रखेगी? हर कोई नाराज़ है। KP के अंदर नामनी की सूरत हाल आपके सामने है, और इस वक्त जैसे नहीं कि चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो आपने मुझे बाज़ लोगों के, हुकूमती लोगों के बयान बतलाएं कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, ये अच्छे फैसले हैं। पाकिस्तान के अवाम, आप अगर आप गली कूचे में चले जाएं, लोगों से पूछें इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। एक आदमी पिंडी में रहता है, फैसलाबाद गया ही नहीं है, उसको भी सजा दे दी है। आप देखें जो FIR काटी गई थी, एक ही वक्त की FIR लाहौर में भी है, सरगोदा में भी है, मियाँ वाली में भी है। ये कैसा, क्या इनके पास कोई, क्या कहते हैं कि ये कोई जिन थे, कोई ऐसी मखलूक थी कि एक ही वक्त में कई जगह थी? ये सारे के सारे फ्रॉड केसेस हैं। और हमारे चीफ जस्टिस, अदलिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करे, इसलिए हमें किसी किस्म की भी खैर की तवक्को नहीं है, ना अदालतों से, ना इलेक्शन कमीशन से, और ना ये आपकी जो पार्लियामेंट है किसी काबिल रही है।
آپ کے سامنے اس پر اٹیک ہوا, رات کو لوگوں کو اٹھایا گیا, اور اس کے بعد کوئی آج تک پتا چلا کہ کس نے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا تھا. اسی طرح سے سینٹ کے اندر دیکھ لیں. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ مشاورت ہوگی کہ پارلیمنٹ کا بوائیکاٹ کرنا ہے, شاید استعفے وہ دے دیں. بالکل مشاورت ہو رہی ہے, اور ہماری سب کی رائے یہ ہے کہ پارلیمنٹس کا بائیکاٹ کیا جائے باقاعدہ. یہ ہم سب کی رائے ہے. دیے جائیں پہلے مرحلے پر بائیکاٹ ہے, ابھی بائیکاٹ کیا جائے. لہذا اس وقت پر بات چیت ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں اکثریت, میری بات سن لیں, اکثریت تقریباً اس پر راضی ہے, اور میرے پی ٹی آئی بھی مجھے امید ہے کہ یہی فیصلہ کرے گی. پی ٹی آئی کے ساتھ تمام لوگ بوائیکاٹ کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کالی پٹی پہن کر جائیں یا جائیں نہ, کیا بوائیکاٹ کا مطلب ہوگا؟ نہیں بھئی, ہم بائیکاٹ کریں گے, سیشنز کا بائیکاٹ کریں گے, پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے. ٹھیک ہے یہ ہم بائیکاٹ کریں گے. یہ بات ہو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر دیکھیں, پاکستان کے عوام مایوس ہیں اس وقت, سخت مایوس ہیں. مہنگائی آپ کے سامنے ہے, کسانوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, سندھ کے عوام کا غصہ آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کے عوام کا, جی بی کے عوام کا, کے پی کے عوام کا, پنجاب کے عوام کا, ہر کوئی غصے میں اور ناراض ہے, ان سے نفرت کرنے لگ گیا ہے. لہذا عوام کو امید ہے اپوزیشن سے جو یہ اتحاد بنا ہے, اور انشاءاللہ العزیز انہیں ایسے سٹینڈ لینے بھی پڑیں گے, اور لیں گے یہ کہ جن سے عوام کو کچھ امید ملے کہ ہاں یہ راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں, اور ان نالائق اور نااہل اور انکمپیٹنٹ لوگوں سے نجات پا سکتے ہیں. رائٹ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اے پی سی پوری روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کر لی آج اے پی سی, کل بھی کانفرنس جاری رہے گی. وہاں پہ اب یہی ڈسکس ہوگا کہ کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے؟ بالکل. دیکھیں اس وقت سب کی وہاں پورے پاکستان سے سیاسی شخصیات ہیں, اپوزیشن کی پارٹیوں کی نمائندگی ہے پورے پاکستان سے, جی بی سے ہے, کشمیر سے ہے, بلوچستان گلگت اپنا بلوچستان سے ہے, سندھ سے, اور کے پی کے اور پنجاب سے ہے. سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, اور سب کا انپٹ اس کے اندر آ رہا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ایک کیا اسے کہتے ہیں ڈاکومنٹ تیار ہوگا, اور پھر اس سے پورے عوام کو آگاہ کیا جائے گا, اور پورے عوام کو کہا جائے گا کہ ہم نے اٹھنا ہے اس وطن کے لیے, اس فیڈریشن کو بچانے کے لیے. وَإِلَّا اب کوئی شے بچی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو ہارڈ پاور ہوتی ہے یہ زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہوتی ہے, اور لوگوں کے دلوں پر جب تک حکومت نہ ہو, ان کے اگر لوگ ساتھ نہ ہو, تو پھر نظام چلتا ہی نہیں ہے. اب دیکھ لیں, سافٹ پاور ختم ہو چکی ہے پاکستان کے اس ریاست کی, نیشنل پاور ختم ہو چکی ہے اس ریاست کی, لوگوں کا اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر. آپ دیکھیں بجلی کے بل آپ دیکھ لیں, 200 یونٹ تک ایک حد تک آپ کی بل آئے گا, اس کے بعد 201 ہوگا, تو پھر آپ دیکھیں کتنے گنا آپ کا بجلی کا بل بڑھ جائے گا. پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈھونگ رچائے گا. لگ یہ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی لیڈرشپ تو اویلیبل نہیں ہوگی, سب اس وقت مشکلات میں ہیں, ان کو سزائیں ہو رہی ہیں, تو شاید اب یہ آپ ہی کو یا تحفظ آئین پاکستان ہی کو لیڈ کرنا پڑے گا اس احتجاج کو. کیا کرے, اس پہ غور ہوا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا مجموعہ ہے, ان کی اس میں نمائندگی ہے, ان کے نائب صدور ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس میں پی ٹی آئی بھی ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے یہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, پی ٹی آئی کی پاکستان کے عوام میں بہت زیادہ ہے, قبولیت بھی ہے, مقبولیت بھی ہے عوام کے اندر, اور یہ آپ کے سامنے ہے. 2024 کے 8 فروری کو لوگوں نے جو خاموش انقلاب لایا تھا, حامد بھائی جو صاحبزادہ احمد رضا ہے, محدث اعظم کا پوتا ہے, صاحبزادہ فضل کریم صاحب کا, اس شہید کا بیٹا ہے, جو انتہائی پولائٹ اس کی زبان ہے, بہت زبردست نمائندگی کرتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی. آپ آتے ہیں ایک جیلی کیس میں اسے نائل قرار دیتے ہیں اور سزا دے دیتے ہیں. سزاؤں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم یقین کر لیں, ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے. ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے. وطن پر مر جانا شہادت ہے, عوام کی خاطر جان دے دینا شہادت ہے, غریبوں, مظلوموں اور محروموں کی صدا بننا, ان کی فریاد بننا اور اس راہ میں مر جانا شہادت ہے. جیلوں میں جانا اس میں اللہ کی طرف سے بہت اجر ہے. اور اس وقت آنے والے مرحلے میں ہمارے پاکستان کے, پورے پاکستان کے جوانوں کا نقش اور رول اور کردار بہت اہم اور بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ہم نے آگے بڑھنا ہے,
اور اس رجیم کو، یہ جو مسلط سسٹم ہے، اس کو ہم نے ڈھانا ہے اور ایک نیا پاکستان تشکیل دینا ہے جہاں ظلم نہ ہو، فساد نہ ہو، کرپشن نہ ہو، جہاں لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ہمارا صدیوں سے ہمارے لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے اربعین سید الشہداء پر، چہلم پر ہمارے ائمہ علیہ السلام نے باقاعدہ تاکید کی ہے کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلم امام حسین پر امام حسین کی زیارت کرنا ہے۔ ہم جاتے ہیں۔ اب یہ حکومت آپ کے سامنے کیا کیا انہوں نے؟ پہلے اعلان ہوا، ایران گئے، وزیر داخلہ عراق کا آیا، ایران کا آیا، یہ بیٹھے، ماشاءاللہ زبردست پلاننگ ہوگی بھی اور لوگ جائیں گے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور اچانک جب لوگوں نے سارا کچھ کر لیا، ہوٹل بک کر لیے، گاڑیاں بک کر لی، ویزے کے لیے پیسے بھیج دیے گئے، اچانک کہتے نہیں جا سکتے کیونکہ راستہ نامن ہے، وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب آپ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں حالات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ملک بہتر چل رہا ہے۔ علامہ صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ یقین کر لیں، یہ عوام کو اذیت دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا عوام کو تکلیف دینا ہے۔ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، مسافروں کو شناخت کی بنیاد پر نشانہ بنایا جائے، انفارچونیٹلی کئی حالیہ دنوں میں واقعات ہو چکے ہیں، تو اب پھر سیفٹی کے لیے کیا کرے حکومت؟ میری بات سنیں، سیکورٹی دے لوگوں کو۔ اسلام آباد میں سیکورٹی ہے، لوگ بغیر سیکورٹی کے چلتے ہیں، ملک کا حال برا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ جیتے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم جائیں گے۔ ہم اگر ان کے پرابلم ہے، آپ دیکھیں نا، وے آؤٹ بندہ نکالتا ہے، کہتے ہیں فیری کے ذریعے بھیجیں گے، آپ کو اور راستے دیں گے، متبادل راستے۔ 50 ارب روپے کے قریب لوگوں کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگوں نے پیسے، غریبوں نے، جو بہت ہی کمزور لوگ ہوتے ہیں، کئی سالوں پیسے جمع کرتے ہیں، پھر زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، نہ کوئی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، نہ کسی سے بات کی جاتی ہے، نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے۔ عوام ارریلیونٹ، ہم سب ارریلیونٹ، اور یہ خود فیصلے کر دیتے ہیں۔ کیوں ہوتے راستہ دینے کی پیشکش نہیں کی؟ بھائی بات سنیں، متبادل راستے، یہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا، ہر لحاظ جیسے جیسے یہ لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں پریشان کرتے ہیں۔ ابھی محرم تھا، آپ دیکھیں، میں بھی انشاءاللہ کل چند دنوں پریس کانفرنس کروں گا، ایک شہر میں انہوں نے، ایک شہر کے اندر چھوٹی جگہ پر 60 FIR کاٹی ہیں، ایک شہر کے اندر، ایک ضلع کے اندر۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ پاکستانی قوم کو اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بڑی خوشخبری ملی۔ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے طے ہونے کی خبر دی۔ اگرچہ ابھی تک اس تجارتی معاہدے میں لگائے گئے ٹیرف کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن پاکستانی قیادت یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس ڈیل کا پاکستان کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس ڈیل کا اعلان کیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان سے تجارتی ڈیل مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان اور امریکہ تیل کے ذخائر کے معاملے پر مل کر کام کریں گے۔ شراکت داری کی قیادت کرنے والی کمپنی کا چناؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ شاید ایک دن ایسا آئے گا، اور دس از ویری انٹرسٹنگ جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن ایسا آئے گا جب پاکستان تیل بھارت کو بیچے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ہونے جا رہا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ امریکی صدر نے تو پاکستانی تیل بھارت کو بیچنے کا ذکر کیا، لیکن ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ پاکستان میں اس وقت تیل کے ذخائر کی صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے اور ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں، ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دسمبر 2024 تک ملک میں تیل کے ذخائر 2 کروڑ 38 لاکھ بیرل تک تھے۔ پاکستان میں مقامی طور پر پیدا ہونے والا تیل ملک کی ضرورت کے صرف 10 سے 15% حصے کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی سے 85% تیل بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے۔ US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے جائزے کے مطابق پاکستان میں 9 ارب بیرل تک کے پیٹرولیم ذخائر اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان میں ماضی میں تیل کی تلاش کے لیے کی گئی کوششیں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ناکام رہی ہیں۔ سندھ میں اس وقت تیل اور گیس کے کنوؤں کی مجموعی تعداد 247 ہے۔ پنجاب میں تیل اور گیس کے کنوؤں کی مجموعی تعداد 33 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 15 اور بلوچستان میں 4 کنوؤں پر کام ہو رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے سپٹمبر 2021 میں خیبر پختونخوا کے ضلع لکھی مروت سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کیے۔ جون 2022 میں ماری پیٹرولیم کمپنی نے شمالی وزیرستان میں گیس اور تیل کے بڑے ذخائر دریافت کیے۔ سپٹمبر 2024 میں کراچی کے قریب سمندر سے دنیا کے 4تھے بڑے تیل
اور گیس کے ذخائر ملنے کا انکشاف سامنے آیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدے کا فائدہ ایگزیکٹلی کس کو ہونے جا رہا ہے؟ کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ ہمیں جوائن کرے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کیا پاکستان کو فائدے حاصل ہونے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی تک واضح نہیں ہوئے۔ ہم پر ٹیرف کیا ریٹ جو ہے وہ کیا لگے گا اس وقت ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ پاکستان پر کس طرح کا ٹیرف ریٹ لگایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اور یہ ٹیرف ریٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ جو کمپیٹنگ ملک ہیں اس کے کمپیریزن میں کیا ہے۔ تو اس وقت میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی بھی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ معاہدے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف میں کمی ہوگی۔ پاکستان امریکی امپورٹس پر 58% ٹیکس لے رہا ہے اس وقت۔ ٹیرف میں کمی ہوتی ہے تو امریکی مصنوعات کو فائدہ ہوگا، کیا پاکستانی ایکسپورٹ کو بھی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فائدہ اس وقت ہوگا اگر ہمارے پر ٹیرفز جو لگائے جائیں گے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش، مختلف ملکوں جس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائلز میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں، اگر ان کے ٹیرف ریٹس زیادہ ہوں گے ہم سے تو ہمارا کمپیٹیٹیو ایج بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا جو تجارتی بیلنس ہے امریکہ کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے، سرپلس میں ہے۔ اب دیکھیے آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ بھارت گزشتہ سال امریکہ کو 80 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کر چکا، اب کیونکہ 25% ٹیرف ہے بھارتی ایکسپورٹ میں کمی آ سکتی ہے، کیا پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے اس کی واضح طور پر ہندوستان پر جو ٹیرف ریٹ لگایا گیا ہے 25% کا، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب جب ہمارے ٹریڈ نیگوسیشنز کے نتائج جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو صرف ایک براڈ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے تیل کا ذکر کیا ہے، جبکہ پاکستان تیل کے معاملات میں بہت بڑے ڈیفیسٹ میں ہے، تو پاکستان ایکسپورٹ کرے گا تیل۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر ہندوستان کو، یہ میرے خیال سے ہم سب کی تو دعا ہے کہ ایسا ہو، مگر اس میں بہت عرصہ لگے گا اور وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ہاں تیل کے ذخائر نکل آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان پر جو ریٹ لگایا گیا ہے 25% کا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا اس سے کچھ کم ہے، اس لیے کہ جب اوریجنلی اناؤنس ہوا تھا تو پاکستان کا ہندوستان سے تھوڑا زیادہ تھا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پوزیشن بنی ہے آخر۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ کا ایک مختلف سیناریو نظر آ رہا ہے، ان کا واضح جھکاؤ پاکستان کی طرف نظر آ رہا ہے وچ از گڈ، پر امریکی صدر نے جو اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کی ہے اس میں انہوں نے ایکچولی بھارت پہ طنز بھی کیا ہے۔ یہ جو چینجنگ سچویشن ہے، کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ جی دیکھیے، اس میں پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر اس میں کوئی سیکیورٹی کا پیمانہ آ جاتا ہے تو یہ نامناسب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت معاشی رشتہ داری یا رشتہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم امریکہ کی طرف زیادہ ٹلٹ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیلنس موجود ہے یا نہیں۔ چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بڑے سکلفلی اور سوچ سمجھ کے ہمیں آگے لے جانا چاہیے۔ آپ کو کیا خدشات نظر آ رہے ہیں اس نیو سچویشن میں جہاں پہ امریکہ کا جھکاؤ آپ کو پاکستان کی طرف نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے پریشانی کی تھوڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کی طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ کچھ بدلے اور کچھ سیکیورٹی کے پروویژنز آ جائیں۔ ہم تو یہ بالکل نہیں چاہتے، مگر ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا۔ اور دوسری طرف افغانستان کے معاملات جو ہیں اس کو بھی کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ٹیررزم کا جو پیمانہ ہے بہت بڑھ چکا ہے پچھلے دنوں، اس کو کس طرح کم کرنا ہے، اس میں ہم مل جل کے کس طرح کام کریں گے۔
تو یہ کافی بڑے ایشوز ہیں، ان کو دیکھنا ہے. یہ ایک لحاظ سے ایسے ایشوز ہیں جن کا معاشی تبادلہ اور بات چیت پہ منحصر نہیں ہے. یہ دوسرے ایریاز ہیں سیکیورٹی، فارن ریلیشنز وغیرہ کے، تو اس پر بڑے سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے خاص طور پہ تیل کے وسیع ذخائر کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ان کو ترقی دیں گے، آئل کمپنی کا انتخاب کرنے کے پروسیس میں ہے جو اس پارٹنرشپ کو لیڈ کرے گی. تو کویسچن یہ ہے کہ یہ اطلاع پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ٹو ایوری ون. دوسرا یہ کہ کیا اگر دونوں ملک مل کے کوشش کریں تو اس سے کوئی کتنا بڑا ذخیرہ نکالا جا سکتا ہے تیل کا؟ دیکھیے ہماری تو دل سے دعا یہ ہے کہ بے پناہ تیل پاکستان میں نکل آئے. دیکھیے ابھی تک پاکستان میں تیل جو ہے، ہمارا جو ایک بہت اچھا ادارہ ہے پبلک سیکٹر کا، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن OGDC، اس نے کافی ایکسپلوریشنز کیے ہیں، مگر پاکستان کے تقریباً 80% ریکوائرمنٹ جو ہے تیل کی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی، وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم بہت بڑے ڈیفیسٹ کنٹری ہیں. سب سے بڑا آئٹم ہمارے درآمدات میں تیل ہے. تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ پاکستان چونکہ مڈل ایسٹ سے بہت قریب ہے اور ایران بھی ایک سرپلس کنٹری ہے تیل میں، تو شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ پاکستان میں بھی ضرور زمین کے نیچے یا پانی کے نیچے بہت بڑے ذخائر ہوں گے. تو اب دیکھنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں. ڈسکوری میں وقت لگتا ہے، اور ہمارے پاس یقیناً منرل ڈپازٹس اللہ کے فضل سے ہیں بہت ماشاءاللہ، خاص طور پہ بلوچستان وغیرہ میں، مگر وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ کاپر، سونا وغیرہ میٹلز میں ہیں. اور سندھ میں تھرپارکر وغیرہ کے ایریا میں ہمیں کوئلہ ملا ہے، مگر ابھی تک بڑے بگ ڈپازٹس تیل کے نکل نہیں آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس موجود ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھارت کو بھی تیل ایکسپورٹ کرے گا. یور کامنٹس آن دیٹ؟ میرے خیال سے وہ وہی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ابھرتا ہوا سعودی عربیہ ہے اور شاید وہ ایکسپورٹ کر لے. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے بھی وقت لگتا ہے. بعض خود بڑی دور اندیشی کی بات کرتے ہیں. ہم سب کی تو دعا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو، مگر ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑے ڈیفیسٹ میں ہے تیل کے معاملات میں. تو سرپلس ہو اور اس کو ایکسپورٹ کرے، یہ اللہ چاہیں گے تو کچھ سالوں میں ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے. رائٹ. پاشا صاحب، گزشتہ سال سپٹمبر میں ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان نے دوست ملک کے ساتھ ایک جیوگرافک سروے کیا ہے جو 3 سال میں مکمل ہوا ہے، اور اس سروے سے پاکستانی سمندری حدود میں دنیا کے چوتھے تیل اور گیس کے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے. آئی ایم شیور آپ نے یہ دیکھی ہوگی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوست ملک امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے یہ امکانات ضرور ہیں کہ پاکستان مڈل ایسٹ سے قریب ہے اور ہمارے بارڈر پر ایران موجود ہے جو تیل کا ایکسپورٹر ہے. تو ہم اس ریجن میں ہیں جہاں تیل بہت ہے. مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب میں ملک کا وزیر تھا بہت سال پہلے، ہم نے اس پر اسیسمنٹ کیا تھا، تو کچھ ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ انڈین اوشن جو ہے، سمندر جو ہے، اس میں شاید ہمارے تیل کے ڈپازٹس ہوں، مگر ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں کاسٹ بہت آتی ہے اور بڑے مشکل سے ہم ان کو ایکسپلائٹ کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی وغیرہ میں بہت بہترین ٹیکنیکس آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے آف شور منرل ڈپازٹس، آئل اینڈ گیس ایکسپلائٹ ضرور کر پائے اگلے کچھ سالوں میں. فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے معاہدے کے بعد پاکستانی معیشت اب سرمایہ کاری اور ایکسپورٹ پر بیس کرے گی. کیا ڈالر کی پرائس پہ امپیکٹ آئے گا کوئی؟ دیکھیے اس وقت IMF نے جو ابھی رپورٹ نکالی تھی
पहले रिव्यू के कंप्लीशन के बाद मई के महीने में, उस वक्त उन्होंने 2025-26 जो इस वक्त का साल है, इस साल चल रहा है, उसमें उन्होंने प्रेडिक्शन एस्टिमेशन ये किया है कि रुपए की कदर एवरेज जो होगी साल भर में 320 रुपए तक शायद होगी। तो IMF का तो फोरकास्ट ये है कि कीमत जो है रुपए की कदर में कमी आएगी, बढ़ेगी नहीं। अब एक तरफ चाइना है जो कि पहले ही CPEC के तहत मुख्तलिफ सूबों में सरमायाकारी कर रहा है, अब दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारा तजारती मुआहदा हो रहा है, दिस ग्रेट न्यूज़, लेकिन क्या कोई चैलेंजेस पेश आ सकते हैं पाकिस्तान को? देखिए, मसला सिर्फ ये हो सकता है कि अगर सिक्योरिटी का डायमेंशन आ जाए और इसमें कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त बैलेंस मुनासिब है, इसलिए कि चाइना के साथ जो तिजारत का सिलसिला है, और हमने एक चाइना के साथ एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2016 में साइन किया हुआ है, मगर उसके नतीजे में पोजीशन ये है कि चाइना तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर हमें एक्सपोर्ट करता है और हम चाइना को सिर्फ मुश्किल से 2.5 से 3 अरब डॉलर कर पाते हैं। ये बेपनाह इम्बैलेंस्ड है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चाइना के साथ हम नेगोशिएशंस फ्री ट्रेड पे फिर से करें और कम से कम ये हो कि पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो कुछ कम हो। इसके बरक्स अमेरिका के साथ हमारा सरप्लस है, हम 5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं और दरामद करते हैं 2 अरब डॉलर, तो हमारा सरप्लस अमेरिका के साथ पॉजिटिव है 3 अरब डॉलर और चाइना के साथ बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो ये इम्बैलेंस कुछ ठीक करना वक्त आ गया है। Dr. Hafiz Pasha, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कराची में 2 रोज़ के दौरान पसंद की शादी पर 2 जोड़ों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की जो पहली वारदात है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ चाइना पोर्ट पर अंजाम दी गई। चाइना पोर्ट पर गुजरांवाला के जोड़े को कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त 28 साला साजिद और 25 साला सना आसिफ के तौर पर हुई। दोनों पंजाब के शहर गुजरांवाला के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर के रिहायशी थे। साजिद पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी में ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसने सना से शादी के लिए चंद दिन कबल ही इस्लाम भी कबूल कर लिया था। दोनों ने कराची में कोर्ट मैरिज की। पुलिस हुकाम के मुताबिक सना के घर वालों का इस कत्ल में वाज़े हाथ नजर आ रहा है, जबकि उनकी जानिब से साजिद के घर वालों को धमकियां देने का भी अब इंकशाफ सामने आया है। कत्ल का दूसरा वाक़या मलिर फाटक पर पेश आया, जहां मियाँ बीवी और बच्चे को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। गुजरांवाला के जोड़े के कत्ल के हवाले से DIG साउथ असद रजा ने क्या तफसीलात दी हैं वो देख लें। ये दोनों गुजरांवाला में इकट्ठे वहाँ से घर से भाग गए थे, मर्द और औरत, और उसके अलावा एहतशाम ये पंजाब से जो है वो छुपते छुपाते फिर ये यहाँ पर आके कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर पहुंचे। फिर वहाँ से इन्होंने अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया। वहाँ पर उनके जो दोस्त हैं उनके पास से कुछ रहाइश पसीर रहे, पर उनको परसू करते हुए पीछे आए हैं। 28 की सुबह को एहतशाम इस जोड़े को उनको लेकर बाहर की तरफ गया है और ये तकरीबन 6 घंटे के अंदर अंदर इनकी जो है फिर वो मौत वाक़या हो गई। नईम मुस्तफ़ा में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नईम मुस्तफ़ा। 28 जुलाई को गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी की लाशें मिली कराची से। कहा गया जी उनको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। अब कहा जा रहा है कि इस केस में लड़की के भाई ने इतराफ़ भी कर लिया है, ऐसा है? उन्होंने इतराफ़ कर लिया? जी बिल्कुल, ये बात सामने आई है कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया है। असल बात यह है कि जो गैरत के नाम पे कत्ल है ना, अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ बहुत संगीन नौइयत का वाक़या, और उसमें जिस अंदाज से जो कुछ हुआ वो भी कहा गैरत के नाम पे। ये असल में कबायली रसूम व रवाज हैं जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस, और पंजाब के जो जनूबी पंजाब का इलाका है उनमें बिलउमूम जो है ना इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अब ये जिस गुजरांवाला की फ़ैमिली को कराची में जो कुछ किया गया है, आपने डिटेल्स जो अभी बताई हैं,
یہ اس لیے حیران کن ہے کہ ہم تمام تر قانون سازی کے باوجود اس پہ قابو نہیں پا سکے، اور اس پہ قابو نہ پانے میں یہ ایک پورا معاشرتی المیہ ہے۔ دیکھیں یہ کسی ایک شخص کا، ایک فرد کا، ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے اس میں انوالو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو 50 60 100 افراد کھڑے تھے بلوچستان میں، ان کی موجودگی میں ایک جرگے نے فیصلہ کیا اور اس جرگے نے جو ہے نا وہ فائر کر کے دونوں کو مار دیا، لڑکی لڑکے کو۔ اب اس کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات، بالخصوص قبائلی علاقہ جات جو متصل ہیں، جو پاک افغان سرحد کے درمیان میں علاقے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ اب سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا، تو واقعات منظر عام پہ آ رہے ہیں، وہ پہلے بھی رہے تھے، لیکن اب جس تواتر سے ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ فوری طور پہ ویڈیو اس کی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو ڈالنے کا اثر بھی ہونا چاہیے، اس کا اثر کوئی نہیں، اثر کوئی، لیکن چلیں ہم تھوڑی سی ڈیٹیلز اس کی دیکھ لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اعتراف کر لیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساجد نے کچھ دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، یہ ثنا کے خاندان کو نہیں پتا تھا، ناٹ دیٹ کہ نہیں کیا ہو تو پھر آپ مار دیں، مارنا تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن جیسا کہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر غلط روایت، آپ نے خود ہی بتایا، لیکن کیا ان کو پتا تھا کہ وہ اسلام بھی قبول کر چکا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کچھ عرصے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے جو مسیحی برادر ہیں ان کے ہاں بھی یہ شکایات عام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ ایک شکایت سامنے آئی ہے، اور یہ عدالتوں تک معاملات بھی گئے ہیں اور عدالتوں میں زیر سماعت اب بھی ہیں۔ یہ ایک اپنی جگہ ڈائلما ہے، مسائل ہیں، وجود میں آئے ہیں یا انکشاف ہو رہا جو بھی ہے کہ جی یہ مذہب کی تبدیلی کا۔ اب اس کے شواہد جو ہیں نا کہ مذہب انہوں نے اسلام کہاں قبول کیا، نام ان کے جو ہیں اسلامی کیا رکھے گئے، جس نے کلمہ پڑھایا وہ خطیب، امام، پیش امام، مدرس جو بھی ہے وہ کون ہے، تو یہ فقیہ عالم جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں نا یٹ ٹو بی انٹروگیٹڈ۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے، ہمارے ہاں انسانی جان لینا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا جب آپ کے کراچی میں بوری بند لاشیں ملتی تھیں، خون انسان ارزاں تھا، تو اس وقت ہر شخص تنقید کرتا تھا کہ جی ہر روز یہ ایک معاملہ ہے، اور پھر ہم نے خون، بہتا ہوا خون جو ہے اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو ہر شخص جو ہے نا انگوشت بدلنا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پھر اعتراض بھی اٹھا رہا تھا۔ لیکن اب اس طرح کے واقعات پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا فرض ہے، پورے معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کی بات پر آواز اٹھائیں۔ مذہب کسی کا ہو، لیکن انسان کا قتل جو ہے نا وہ انسانیت کے نام، بالکل وہ انسانیت کا قتل ہے، اور آپ خود کیسے جج جوری بن سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2 کیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ کو لگ رہا ہے سزا ہوگی؟ دیکھیں میں نے غیرت کے نام پہ قتل میں کوئی سزا نہیں دیکھی ابھی تک، کئی کیسز میرے سامنے ہیں پورے پاکستان کے۔ غیرت کے نام پہ قتل اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے، وہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں نا یہ سارے کے سارے، وہ راضی نامے کے تحت جو ہے وہ عدالت میں ایک جمع کراتے ہیں اسٹیمپ پیپر کہ ہماری رضامندی ہو گئی ہے۔ اب جس گھر کا ایک بچہ یا بچی چلے گئے تو اس کے اہل خانہ، اس کے جو بڑے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرا جو ہے وہ پھانسی چڑھ جائے، تو اس لیے یہ راضی نامے پہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا جو منتج ہے نا، جو انجام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے صلح کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب غیرت کے نام پہ 2016 میں قانون میں ترمیم کی گئی تھی کہ غیرت اور ریپ کیسز میں ریاست مدعی ہوگی، اسی لیے ایگزیکٹلی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ فیملی کے لوگ تو ساتھ آبویسلی ان کے الگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ اب جب یہ نیا قانون ہے اس کے باوجود کیوں نہیں شرح بڑھ سکی؟ ابھی بھی جو شرح ہے غیرت کے نام پر کم از کم 400 مرد خواتین رپورٹڈ قتل کیا جاتا ہے، جن میں سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے، لیکن ان کیسز میں جو سزا ہے وہ 1-2% وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے اتنی ہی ہے۔ 1-2% نہیں ہے، جس میں سگا بھائی، سگی بہن، سگے ماں باپ یہ انوالو نہ ہوں تو سزا جو ہے وہ نارملی نہیں ہوتی، جس میں
قریبی عزیز و قارب شامل ہوتے ہیں اس میں سزا نہیں ہو، اس لیے وجہ یہ ہے کہ صلح نہ ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. اصل بات یہ جس قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس قانون سازی میں قتل تو جو بھی ہو وہ تو ورسز اسٹیٹ ہے، ریاست ہی اس کی مدعی بن جاتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ پروسیکیوٹ کرواتی ہے ریاست. لیکن اس میں سزا عدالت کچھ نہیں کر سکتی. آپ قصاص موجود ہے، دیت موجود ہے، خون بہا موجود ہے. دیکھیں قانونی منہ شگافیاں جو ہے نا اس میں اتنے راستے ہم نے خود ہی چھوڑے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر بھی سزا نہیں ہونی چاہیے یا تعزیرات پاکستان ہو، کوئی سزا نہیں ہوگی. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں سزا نہیں ہو پائے گی. اس لیے، اور سزا کیا، یہ بیل، یہ پوری جرا بھی نہیں مکمل ہونی، یہ تو ابھی قبر کی مٹی نہیں خشک ہونی ان دونوں کی، اور یہ معاملہ کمپاؤنڈیبل کہلا کے اور قابل راضی نامہ ہے تو ہو جائے گا ختم. ایک تو یہ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو ہے اصغر کیس کو آپ فالو کریں، کوئی ہوئی ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس کیس میں؟ ہاں جی، حمیرہ اصغر کے کیس میں دیکھیں، اس میں یہ بات تو ایک یونیورسٹی کی ریسرچ لیب نے کہی کہ جی اس کے کوئی زہر خورانی نہیں ہے، اس میں قتل کے شواہد، خودکشی کے شواہد موجود نہیں ہیں. دیکھیں 10 ماہ بعد نہ کیمیائی اجزاء سامنے آتے ہیں، ایک بات. دوسری بات ہے کہ نہ ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی آ سکتی ہے پراپرلی، نہ اس کے اینٹی مارٹم آتے ہیں کوئی کسی قسم کے شواہد، اور نہ پوسٹ مارٹم آتے ہیں. تو اس میں ابھی تک تو معاشرتی المیہ پہلی بات تو یہ آیا کہ 10 ماہ تک وہ خاتون جو عالمگیر شہرت کی حامل تھی وہ وہاں گئی ہے، 10 ماہ تک کسی نے اس کو پوچھا نہیں. ہمسائے بھی بری و ذمہ ہو گئی، اپنے ایلیبائی انہوں نے پیش کر دی کہ ہم ملک سے باہر چلے گئے تھے. وہ جو بلڈنگ ہے، وہ کمپاؤنڈ جو ہے جس میں فلیٹس ہیں وہ سارے، اس کمپاؤنڈ کے چوکیداروں کا کوئی بیان نہیں اچھا آیا. لندن میں ایک کیس اسی طرز کا ہوا تھا، تو 7 سے 8 ہزار افراد جو پاسر بائی تھے 3-4 دن گزرتے رہے، ان کو روک کے انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا. ہم نے یہاں 8, 10, 12, 15 بندوں سے اگر رابطہ بھی پولیس نے کیا تو ظلم یہ ہے کہ کسی شخص کا کام، اس کی انکشاف انگیز گفتگو، اس کے سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آئیں. ایک ٹرینر جو اس کو فزیکلی ٹریننگ کرتا تھا اس کا بیان ہے، ایک جس وہ نیچے کے چوکیدار ہیں 2، ایک چھوڑ گیا تھا، ایک بعد میں آیا چوکیدار، اس کے بیانات ہیں. حمیرہ اصغر کے کیس میں بھلے آپ اسے خودکشی کہیں، بھلے آپ اسے قتل کہیں، اسے پرسار ہلاکت کہیں، ایک بات ظاہر ہے کہ ہم نے بشمول، میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص بالعموم، پورا اہل باشعور قانون پسند شہری، اور بالخصوص حمیرہ کی انڈسٹری کے لوگ، حمیرہ کے گھر والے. حمیرہ کے گھر والوں نے آخری بات 7 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے کی تھی اس سے، اس کی ہلاکت سے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آیا. پھر یہ ہے کہ والدین نے لاش لینے سے انکار کیا شروع میں، بعد میں پولیس نے اس کو بڑی مشکل سے منایا، ان کے والد کو اور بھائی کو وہ لینے آئے لاش. پھر دیکھیں وہ گوشہ گمنامی میں چلی گئی، اتنی معروف خاتون کہ جی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 ماہ تک اس کے گھر کی بجلی کٹی ہے، وہ اوندے منہ جو ہے نا ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اسٹور میں. یہ بھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کچھ اس میں واضح نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. افسوسناک بات ہے، کرائم کا کبھی بھی اگر آپ یہ ایک تاثر بنا لیں گے کہ اس پہ سزا ہی نہیں ہونی تو آپ کا معاشرہ کبھی بھی ایک انصاف پسند معاشرہ نہیں بنے گا، کبھی بھی وہ ایک ہمیشہ ریسٹلیس معاشرہ ہی رہے گا. سو اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈیٹرنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سزائیں ہوا کریں جس نے گناہ کیا ہے یا جس نے غلط کام کیا ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.